ज़िबह फिर करने को वो ढूंढ रहे हैं सग़रे, ज़िबह वो करने को वो ढूंढ रहे हैं सग़रे, माँ परेशान है को वो मिल जाए ना, क्या करे माँ तेरी असर। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व फ़ी आली मदद। मेरा नाम सैयद माजिद हुसैन काज़मी है और इस इमाम बारगाह जिसका नाम उम्मुल मुसाहिब सलामुल्लाह अलैह है, इसके छोटे से जारोब कशों में 9 साल पहले हमने इस इमाम बारगाह को बनाने का इरादा किया था और फिर इस नाम के सदक़े जो हमने उम्मुल मुसाहिब रखा बारगाह, हमें मालिकों ने और इन हस्तियों ने यह आसानी फरमाई कि बारगाह आहिस्ता आहिस्ता सजते सजते इतना सज गया कि यहाँ पे हमें मालिकों ने इतना बड़ा तोहफ़ा अता किया जिसका हम कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते और हमारी नस्लों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो इस बारगाह को सजाने में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ी है, इसका ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि इसका लिंक भी बनता है इस शबी मुबारक से जो हमें करबला मोहल्ला से आई है। इसमें रियाज़त मेरी वालदा की है, मेरी वाइफ की, मेरी बहन की, मेरी भाभी, इन्हें बहुत ज़्यादा इश्क है मोमिनीन मोमिनात की खिदमत करने के हवाले से। तो एक बारगाह में हम आज से कोई 25 साल पहले बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। वहाँ की मोमिनात के हवाले से मेरी लेडीज़, मेरी वालदा डील करती थी। तो वहाँ से हमें ये शौक़ चढ़ा और इश्क इतना बढ़ता गया कि हमने फिर इस बारगाह को भी बनाने का फ़ैसला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको सजाने के लिए हमें थोड़ा सा 9 साल लग गए क्योंकि एकदम हमारे ऐसे वसाइल नहीं थे। लेकिन वसाइल पैदा करना और इस रास्ते पे लाना भी मौला का ही काम है और इस आज़ादी का जिनके नाम से हमने शुरुआत की। मैं समझता हूँ कि हम में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ इंसान ऐसा काम कर रहा होता है मौला की खुशी मनाने में, गम मनाने में, कि वो कनेक्शन मौला को पसंद आ जाता है। मुझे ये समझ आता है कि हमारी ये शायद खिदमत जो थी बारगाह में हम करते हैं वो मौला को इतनी पसंद आई कि उन्होंने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा अता कर दिया। शायद मुझसे कुछ सही तरह बयान भी ना हो पाए क्योंकि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता हूँ इस शबी मुबारक के आने के हवाले से, शायद पूरी बात बयान भी नहीं मेरे से हो पाती। तो ये शबी मुबारक आज से 2 साल पहले मेरे कज़न हैं अमेरिका में, मेरे बहनोई हैं, वो कोशिश कर रहे थे हमें करबला मोहल्ला से कोई तोहफ़ा मिल जाए, कोई ऐसा तबरुक मिले जिसे हम अमेरिका लेकर जाएं। तो उसी कोशिश के दौरान उसमें वहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व की हुई थी इन्होंने और मीर हसन मीर थे इसमें शामिल। तो ये झूला वहाँ रखा हुआ था मकाम अल-असगर करबला मोहल्ला में और कितने सालों से रखा हुआ था, जिसकी ज़ियारत के लिए दुनिया वहाँ पे आती थी। तो ये झूला रिप्लेस करने का वहाँ पे फ़ाइनल हुआ और इस झूले को लेकर उन्होंने कहा हम अमेरिका जाएंगे। 6 मुहर्रम की बात थी और ये झूले को रिप्लेस किया जा रहा था, नया झूला रखना था, ये झूला मकाम अल-असगर से उठाना था। तो मीर हसन मीर साहब कलाम पढ़ रहे थे और इतनी दिक्कत हो रही थी कि ये यूट्यूब पे मूवी मौजूद है इस शबी मुबारक को रिप्लेस करने की, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मेरा जो कज़न है मेन बहनोई और मेरे बच्चे भी वहाँ साथ थे, तो जो मेरा कज़न है जो वो कहता है कि मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, रोने के दौरान ही मेरे दिमाग में ना एक बात चलनी शुरू हो गई और वो बात क्या थी कि इमाम बारगाह उम्मुल मुसाहिब और माजिद भाई। तो वो कहता है मैंने एक दफ़ा झटका निज़ाम, दूसरी दफ़ा जहन को पलटाया, लेकिन वो बार बार यही बात जुमला मेरे दिमाग में आना शुरू हो। कहता है मेरी दिक्कत हो रही है, रोए जा रहा हूँ। कहता है जब 15-20 दफ़ा बार बार ये बात मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई कि मुझे बस यही ख्याल आना शुरू हो गया, दिक्कत
بھول گئی. تو میں نے جھولے کی طرف دیکھ کے کہا کہ مولا آپ مجھے کیا بشارت دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اگر یہ بشارت ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ابھی جھولا امریکہ نہیں جائے گا، اور یہ جھولا پاکستان جائے گا اور صاحب امام بارگاہ میں جائے گا، والد بھائی کی بارگاہ میں جائے گا. تو یہ اس نے دل میں خیال کیا، تو وہ ایک دم کہتا ہے کہ میں ریلیکس ہو گیا، جو میرے دماغ میں چل رہا تو ختم ہو گیا. جھولے کو وہاں ریپلیس کیا گیا. میرے بچے بھی ساتھ تھے، انہوں نے جھولا اٹھا کے ہوٹل آ گئے. تو ہوٹل آ کے اس کزن نے میرے اعلان کیا کہ یہ اب امریکہ نہیں جائے گا، یہ پاکستان جائے گا. اور ایسے ہی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو اتنی محنت کی ہے، مولا سے دعائیں، اس کے بعد یہ دن آیا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا تبرک ملے اور مل گیا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان جائے گا. اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، یہ مولا ہی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ایسے ایسے اب میں نے ڈیسائیڈ کیا وہیں جائے. اس طریقے سے یہ مولا نے ہمارا نصیب بنایا، اور اس نصیب کے صدقے میں اتنی بڑی ہمیں شبی مبارک عطا ہوئی، اور پھر اس کو لے کے یہاں آیا گیا. ہمیں جب بتایا انہوں نے فون کر کے، تو ہمارا رو رو کے برا حال تھا کہ کیا ہم اتنے بھی بالکوں کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہم عام سے عزادار ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ساری دنیا ماتم داری، عزاداری، مجلس ماتم کرتی ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کے عزادار موجود ہے. بہرحال میری والدہ کا میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی رعایت میری فیملی کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ تحفہ ہمیں عطا ہوا. وہ پھر یہاں تحفہ آیا گیا، اور اس میں مین کردار میرے کزن، میرے بہنوئی ان کا آتا ہے. لیکن جب سے یہ یہاں پہ آیا ہے، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ دنیا اتنی پریشان ہے یہاں پہ. یقین کریں، جب سے جھولا ہم نے یہاں نصب کیا ہے، اتنی دنیا کو اولاد ملنی شروع ہو گئی. یہاں کسی کو بیٹے عطا ہو رہے ہیں، کسی کی پریشانی دور ہو رہی ہے، کسی کا کوئی کام ایسا جس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ اس کی زندگی عذاب ہوئی ہے، وہ کام ہونے شروع ہو گئے. تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے مولا کا کہ انہوں نے ہمیں چنا، اور اتنا بڑا جو ہے نا وہ تبرک ہمیں عطا کیا، جس کے صدقے اب دنیا کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی عزاداری اس دنیا میں کی جاتی ہے، اور اس میں علم نشان برآمد ہوتے ہیں، تعزیے برآمد ہوتے ہیں، تابوت ہوتے ہیں، زلجنا ہوتے ہیں، اگر ہم یہ پہچان کو بار بار نہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں، تو شاید اتنی بڑی قربانیاں جو آج سے 1500 سال پہلے بیان ہوئی تھیں، اور اتنی تکلیفیں اٹھا کے اتنے ظلم کی انتہا ان کے ساتھ ہوئی تھی، یہ چیز کو شاید ختم کر دیا جائے، چھپ جائے. تو یہ سمبل بہت ضروری ہیں بتانا، کہ زلجنا کے ذریعے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ مالکوں کی سواری ہے، ان کی عزت ہم اتنی لیول پہ اس کی کر رہے ہیں، تو مالکوں کی کیا کریں گے نا. اگر ان سے منسوب ہو کے ایک جانور کو ہم اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور اس کی پاک بازی اور اس کی ذریعے ہمارا لنک بن جاتا ہے مولا کے ساتھ، تو ان کے لیے ہمارے ذہن میں کیا مقام ہوگا. تو اسی طرح اس واقعے کی یاد بھی آ جاتی ہے کہ اگر زلجنا ہے تو ہم یاد کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جب زلجنا نے یہ رویہ اختیار کیا، اور وہ اس طریقے سے وفادار بن کے سامنے آئے، تو یہ بھی دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ ایک جانور کر سکتا ہے، تو پھر انسان کیوں نہیں آ سکتا اس لیول پہ. علم نشان کے ذریعے ہم وفا کی یاد دلاتے ہیں کہ مولا غازی علیہ السلام کے اس کے نام سے منسوب ہے. اگر ہم علم نشان نہیں نکالیں گے تو ہم ان کی وفا کو اور ان کی اس قربانی کو شاید اس طریقے سے سمجھ بھی نہ پائیں، تو وہ بڑا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تابوت کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ کاش ہم وہاں پہ ہوتے، تو ہم اس طریقے سے مولا آپ کی جو سارا نظام ہے، جو شہادتیں ہوئیں، جو جتنی لاشیں وہاں موجود تھے، تو ہم اس طریقے سے عزت کے ساتھ ہم وہاں دفناتے، ایسے ہم اس نظام کو کرتے. تو جو نہیں ہو سکا نا، 3 دن تک تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وہ لاشیں بے کفن اور کھلے آسمان کے نیچے موجود تھے. تو ان چیزوں کی یاد دلانا بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ سمبل ہمارے لیے عزاداری میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میرا تعلق انجمن نوآ خان پرانی انارکلی لاہور سے ہے، اور ہمارے فور فادر بھی شروع سے ہی اس حوالے سے اپنے اینڈ میں پڑھتے آئے ہیں.
یہ دو خاندان تھے، ایک رضوی خاندان جو سید احمد رضا رضوی اور شہزاد کاظمی سادات، انہوں نے مل کے ہم سب کزنوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں لے کے باہر نکلے کہ ہمیں سوزخانی نوخانی کرنی چاہیے، جو بلڈ میں ہمارے موجود ہے، جو ہمارے فور فادر بھی پڑھائی کرتے آ رہے ہیں انڈیا سے، یہ نظام ہمارا چلا آ رہا ہے جنریشن ٹو جنریشن، ہر نسل میں ہمارے پڑھنے کا یہ اعزاز ہمیں عطا ہوتا ہے۔ تو یہ لے کے نکلنا شروع ہوئے، اور جس کا کچھ حصہ آج کل امریکہ میں میرے کزن ہیں، میرے بہنوئی ہیں، وہ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی مین کردار تھے ہمارے ساتھ پڑھنے میں، یا موجودہ یہاں کے ہیں۔ تو یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہے جس سے ہم نے یہ لاہور میں عزاداری شروع کی، اور شروعات ہم نے یوں کی تھی کہ ہم نے کہا تھا ہم کسی قسم کا کوئی لینا دینا، کوئی پروفیشنلزم کے حوالے سے اس کو نظام کو نہیں چلائیں گے، بلکہ عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ جہاں جانا اپنے بلبوتے پہ جانا ہے، خود خرچہ کرنا ہے، خود نظام کرنا ہے۔ کوئی دے سکتا ہے، نیاز کھلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پانی پی کے بھی وہاں سے آ جانا ہے، لیکن پڑھنے ضرور جانا۔ تو یہ شروعات میرے بڑوں سے ہوئی تھی، اور اب میرے بھانجے بھتیجے ہیں، جو ہمارا موجودہ سالار ہے، جو احمد رضا رضوی کے ڈیتھ کے بعد بنایا گیا ہے، اس کا نام فیض الحسن فیضی رضوی خاندان سے ہے، اور ان کو بنایا گیا۔ وہ اب سب کو بھانجے بھتیجوں کو لے کے ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی جنریشن میں شفٹ ہو گیا ہمارا، جو جیسے فور فادر نے ہمیں دیا تھا، اور مشن ہمارا صرف عبادت ہے۔ تو اس میں ہم نوخانی بھی کرتے ہیں، سوزخانی بھی کرتے ہیں، اور مالکوں کی خوشی اور غمی کو جتنے اچھے طریقے سے ہم نیت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں۔ میرے کو جو 5-6 کزن ہیں وہ امریکہ میں چلے گئے، وہ انہوں نے وہاں جا کے بھی اسی مشن کا آغاز کیا، انہیں بلکہ زیادہ محنت کرنی پڑی ہے۔ تو ہمیں تو یہاں ایک ماحول مل جاتا ہے، اور یہ ماحول ضروری بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کے حوالے سے ہمیں اپنی جنریشن کو یہ آگاہی دلوانی بھی چاہیے کہ وہ پارٹیسپینٹ کریں، جلوسوں میں، مجالس میں جائیں، تاکہ وہاں جو ہماری اصل زندگی کا جو مقصد ہے وہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے۔ آپ نے دنیا تو چلانی ہے، دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کی خوشی اور ان کا غم منانے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ہماری جنریشن کو ضرور ہمیں بتانا چاہیے، ڈلیور کرنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اگر آپ نے زمانے میں رہنا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم عزاداری میں، مجالس میں بھی انوالو ہوں، اور چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان شدت کے ساتھ شامل ہو، لیکن آپ کی شرکت بھی اسی چیز کو پورا کر دیتی ہے جہاں سے آپ نے علم لینا ہے، جہاں سے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہاں بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا ہمارے بڑوں کے ساتھ، اور ان بڑوں کی جو ریاضت تھی اور ان کی جو قربانیاں تھیں، اس قربانی کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عزاداری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، چاہے وہ مجالس کی صورت میں اٹینڈ ہو، چاہے وہ جلوس کی صورت میں۔